अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, बिना किसी लंबी चौड़ी तमहीद के पहले मैं आपको कुछ सुनवाना चाहती हूँ, फिर इस पर बात करेंगे। आइए देखते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में मुआशी तौर पर फंसा है हम इसको निकालें। अल्हम्दुलिल्लाह पहले 2 दिन में पैगाम दे दिया है, आपका रुपया बेहतर होना शुरू हो गया है, उससे उसकी कदर बेहतर हुई है। इस एक कदर की वजह से आपके 1200-1300 और रुपए कर्जों में कमी हो गई है। कोशिश होगी ये जो स्लाइडिंग जो तबाही हो रही थी सबसे पहले इसको रोके। आपकी करेंसी बेहतर होनी शुरू हुई है पिछले 5 दिनों में आफ्टर वीक्स। तो मैं अभी 5 दिन में सिर्फ जो कुछ कर सकता हूँ किया। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं जहाज में जब बैठा न्यूज कंफर्म हुई तो मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। जेन्युइनली मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूँ कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। डॉलर नीचे जा रहा है, रुपया ऊपर जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कौम को फायदा हो रहा है। डॉलर में सोचना बंद कर दो, इसलिए तो इंशाल्लाह ऐसे जाना, रुपया ने ऊपर जाना। अल्लाह ताला के फजल करम से आप सेफ हैंड्स हैं, कोई मसला नहीं है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की मैशत बेहतर होगी। भाई अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कोई परेशानी है तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ ना कि कोई मसला नहीं होगा। ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है, इसका 200 से नीचे इसका सही मुकाम है और इंशाल्लाह 200 से नीचे आएगा। ये बातें कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं हैं। ये वो दावे हैं जो वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब चंद महीने पहले कर रहे थे, लेकिन आज की सूरत हाल अगर आपको बताएं तो सूरत हाल कुछ यूँ है कि अमरीकी डॉलर पर से कैप की मसनूई बंदिश होने पर ये रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच चुका है। आज इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपए 54 पैसे और ओपन मार्केट में 12 रुपए के इजाफे से 255 रुपए पर ट्रेड होता रहा है। लेकिन इसाक डार साहब का 200 रुपए वाला डॉलर आज भी कहीं दस्तयाब नहीं है। हबीब साहब, इसाक डार साहब की बातें आपने भी सुनी। सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी, जहाज में जब मैं बैठा तो मार्केट ने खुद ही काम शुरू कर दिया। अब पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए, अभी जो कुछ आपने सुनाया है, इन फरमुदात की रोशनी में मैं इंतज़ार कर रहा था आज कि जब मैंने डॉलर की कदर जो है वो ऊपर नीचे होती हुई देखी और इस तरह एरेटिकली, या आप यूं कहिए कि मार्केट ने करेक्शन लिया, आप इसको कुछ भी कहिए। बात यह है कि उसके बाद मैं सोच रहा था कि आज शायद जब मैं दफ्तर पहुंचूंगा तो मेरी पहली खबर जो मेरी टेबल पे और जो टेलीविज़न स्टेशन टीवी पे आज नशर होगी वो होगी कि इसाक डार साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। क्योंकि इतनी बड़ी नाकामी के बाद इतने बड़े बड़े आप दावे करके मुल्क में तशरीफ़ लाएं और आपने एक वज़ीर ख़जाना को बाकायदा तौर पे निकलवाया हो जिसने मिफ्ता इस्माइल को, जिसने IMF के साथ डील किया, मुश्किल तरीन हालात में उन्होंने काम किया, और उसके बाद आप वहाँ पहले तो आप रिमोट के ज़रिए लंदन से बैठ के पाकिस्तान की वजारत ख़जाना को चलाते रहें, और उसके बाद आप जैसे ही तशरीफ़ लाएं और फिर आप अपनी पॉलिसी के ज़रिए आप डॉलर को कैप करने की कोशिश करें, और वन फाइन मॉर्निंग हमें ये पता चले कि डॉलर जो है वो 255 रुपये तक पहुँच गया है। एक दिन में शायद इससे बड़ी गिरावट मैंने पाकिस्तानी रुपये के कदर में नहीं देखी। बाज़ अखबारात तो कह रहे हैं कि हिस्टोरिक है ये जो कमी एक दिन में हुई है। तो इसके बाद तो इसाक डार साहब अपना अखलाकी जवाज़ खो चुके हैं कि वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना रहें। मसला यह है कि पाकिस्तान में इस तरह की आप आएँ और अपनी एरेटिक पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान के मुआशी हालात को तबाह कर दें, जो पहले भी कभी इतने अच्छे नहीं रहे। तो उसके बाद पहले भी जिम्मेदार यही है। 2013 में भी इन्होंने यही काम किया था। तो उसके बाद अब आपने जो सूरत हाल पैदा कर दी है, क्या कॉन्फिडेंस रहा आपकी पॉलिसी के ऊपर, क्या कॉन्फिडेंस रहा आपके बयानात के ऊपर, क्या कॉन्फिडेंस बिजनेस कम्युनिटी आपकी बात पे करेगी, और क्या कॉन्फिडेंस इस पाकिस्तान में कोई शख्स जो है आपके ऊपर जाहिर करेगा। तो लिहाजा इस वक्त पॉलिसी के एतबार से मैं प्रोफेशनल बात कर रहा हूं, इसाक डार साहब ने पॉलिटिकली जो दावे किए, इकोनॉमिकली जो दावे किए, उनमें से कोई एक भी वो पूरा करके नहीं दिखा सके। ऐसी सूरत में मुहज़्ज़ब मुल्कों में ये होता है कि वजीर खजाना या जो भी मुतल्लिका वजीर हो वो इस्तीफा दे देता है। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। देखिए, अब पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में कम से कम बोलना तो चाहिए, कम से कम ये बात तो कर देनी चाहिए कि इसाक डार साहब आपकी वजह से पाकिस्तान की कितनी भद उड़ी है। आज आपने फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी देखी? बिल्कुल। फाइनेंशियल टाइम्स क्या कह रहा है? ये आपने आके खजाना संभाला तो क्या इसी प्रोग्राम आप पुराने उठा के देख लें। वो तो खान साहब की गवर्नमेंट पे देखिए, खान साहब की गवर्नमेंट, खान साहब जाने से पहले ऐसे फैसले करके गए जी, जिसकी वजह से हमें ये सब तो अब जो इनके बाद जो हुकूमत आएगी वो क्या कहेगी?
بات یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی پالیسی کے ساتھ کھیلا ہے. میں بالکل ایک دکھی دل سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایکچولی اسحاق ڈار صاحب ہیز پلیڈ ود پاکستان's اکانومی. یہ مطلب آپ نے اس ملک کو کیا سمجھا ہے کہ اس ملک کے لوگ منہ میں گھنگھنیاں ڈالتے ہیں یا وہ کان میں روٹی ڈالتے ہیں کہ انہیں اکانومی کا نہیں پتا. اسی پروگرام میں ہم جیسے فقیر چلا کے کہہ رہے تھے, جتنے اکانومسٹوں سے بات ہوتی تھی وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ظلم نہ کرو, پاکستان کے روپے کو آپ اس طرح پیگ نہ کریں. پیگ کرنے سے, اس طرح کیپ کرنے سے پرابلم یہ ہوگا کہ آپ کے ریزرو ڈپلیٹ ہوتے چلے جائیں گے. دنیا تو آپ کا نمبر, دنیا نے جب انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے یا دنیا آپ کی جو معاشی حالت دیکھتی ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں دیکھتی کہ آپ کی کرنسی کی کیا ویلیو ہے ایٹ اینی گیون ٹائم. وہ یہ دیکھتی ہے کہ کیا کرنسی مارکیٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہی ہے اور کیا آپ کے جو ریزروز ہیں وہ ٹھیک ہیں. چلیں اب ڈالر سے کیپ ہٹانے کا جو فیصلہ ہوا ہے یہ ہم نے ابھی بھی کچھ صحیح وقت پہ کر لیا ہے یا ہم نے صحیح وقت؟ ارے آپ کیسی بات کر رہی ہیں عظما نعمان صاحبہ, ہم نے ڈیلے کیا ہے, ہم نے مجرمانہ غفلت برتی ہے, ہم نے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کھیلا ہے. اب وہ دیر آئے درست آئد والا موقع نہیں, یہ دیر آئے درست آئد والا معاملہ نہیں ہے, یہ تنگ آمد بجنگ آمد والا معاملہ ہے. اچھا, یہ ہم نے ایک اپنی پاکستان کی پالیسی کے بارے میں اور اس کے اکنامک ہیلتھ کے بارے میں ہم نے وہ میسج دیا ہے جو اس وقت پاکستان جو دنیا کے غریب ترین ملک دے رہے ہیں, جہاں کی اکانومی کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. یہ ڈر کیوں رہے تھے کیپ ہٹانے سے, کیا مسئلہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب, میں آپ کو ہمیشہ سے عرض کرتا رہا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ صرف اچھے دنوں کے فائنانس منسٹر ہیں. اچھے دنوں کا فائنانس منسٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب سے پیسے آ رہے ہوں, اندھا دھند چائنا سے پیسے آ رہے ہوں اور آپ انہیں اندھا دھند خرچ کر رہے ہوں. تو لہٰذا اس زمانے میں اسحاق ڈار صاحب بیسٹ فائنانس منسٹر ہیں, اور یہ اس طرح کے بیسٹ فائنانس منسٹر ہیں کہ اگر آپ کو لگا دیا جائے تو آپ بھی بیسٹ ہوں گی, مجھے لگا دیا جائے تو میں بھی بیسٹ فائنانس منسٹر ہوں گا. بھائی دنیا میں یہ کسی فائنانس منسٹر کا کب مسئلہ ہے کہ آتے ہوئے پیسے کم ہوں تو فائنانس منسٹر کا پتہ چلتا ہے. اگر مفتاح صاحب رہتے تو حالات بہتر ہو جاتے. دیکھیں مفتاح اسماعیل صاحب نے کم از کم مارکیٹ کو ایک تسلسل تھا. مارکیٹ کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مارکیٹ جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے, آپ کو ڈائریکشن کی سمجھ آ رہی تھی, ٹھیک ہے نا. آپ چاہے میری اس پالیسی سے بھی اختلاف ہے, یعنی میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایسی حکومت جس نے بالکل آخری 16 مہینے کے لیے 15 مہینے کے لیے حکومت اسے سنبھال کے وہ اکنامکلی کچھ نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے, لیکن تب جا کے بات ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو کبھی ہوئی نہیں نا, ابھی تک یہی تو عالمی ہے. دیکھیے ہم تو ایک نالائکوں کا ایک ہجوم ہے اسلام آباد میں جو پایا جاتا ہے عام طور پہ, کیونکہ پورے پاکستان سے سمٹ کے لوگ وہیں پہنچ جاتے ہیں جو اتفاق سے ہماری پالیسیوں پہ قابض ہو جاتے ہیں, اور پھر ان کا انتخاب بھی تو ہم ہی کرتے ہیں. دیکھیے یہ بھی ایک المیہ ہے. اچھا, ہم نے کب ان کا انتخاب کیا تھا؟ نہیں, اسحاق ڈار صاحب کا اس پرٹیکولر کیس میں آپ یہ پریمائز ہی غلط ہے. ہم نے کب انتخاب کیا اس پرٹیکولر کیس میں نہیں ہے, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں نا اسلام آباد میں نالائکوں کا جی بالکل ہاں, آپ عمومی طور پہ یہ بات کہہ سکتی ہیں ورنہ یہ حکومت کسی انتخاب کے ذریعے تو وجود میں نہیں آئی. اچھا, حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور معاشی امور کے ماہر شوکت ترین صاحب اب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت ترین صاحب, فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ جو آئی ہے وہ بھی بڑی تشویشناک ہے, اور اب جو ڈالر کی کیپ ہٹائی گئی ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ڈیمیج کنٹرول ہو جائے گا؟ ڈالر تو کنٹرول ابھی ہوتا نظر نہیں آ رہا, لیکن دیکھیں اس ساری چیز کے بیچ میں آپ کو جو بنیاد ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا وجہ ہو رہی ہے جس میں ڈالر جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہا ہے. اور وہ یہ وجہ ہے کہ یہ جو آپ کا جو ڈالر کا فقدان ہے, ڈالر اس وقت آپ کے پاس ہے نہیں, سینٹرل بینک کے پاس زیادہ پیسے ہے نہیں, تو لوگ جو ہیں ان کی کوئی ضروریات ہیں, ضروریات وہ پورا کر رہے ہیں آپ کے حوالہ کے ڈالر سے جو باہر سے آتا ہے. اس وقت ایکسچینج ریٹ کمپنیز کے پاس بھی اتنے ڈالر نہیں ہیں کہ وہ پوری کی پوری وہ جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کر سکیں. تو حوالہ کا ریٹ جو ہے وہ ایک قسم سے پراکسی بن گیا ہے جو پہلے انٹر بینک ریٹ ہوتا تھا.
تو اس لیے وہ ابھی آپ نے دیکھا جیسے ہی انہوں نے روپے کو چھوڑا انٹر بینک کو، تو وہ تقریباً اسی لیول پہ آ گیا جس پہ جو حوالہ کا ریٹ 265 وغیرہ پہ چل رہا ہے، تو یہ 255 پہ تو آ گیا ہے، 255 257 پہ. تو یہ وجہ یہ ہے کہ یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات ہے. اچھا، اب یہ کس طریقے سے اس کو کنٹرول کرنا ہے؟ کنٹرول اس طریقے سے کرنا ہے کہ انہوں نے ابھی اپنا جو ہے جو ڈالر ہے، جو آپ کا جو فارمل چینل سے آنا ہے، وہ اس کی جو ہے سپلائی کو بڑھانا ہے. اس کا مطلب وہ کیسے بڑھے گا بھائی؟ وہ بڑھے گا کہ اگر آپ اس وقت تو بالکل کوئی بھی پیسے آپ کو نہیں دے رہا، نہ آپ کی دوست ممالک دے رہے ہیں، نہ آپ کا ملٹی لیٹرل ایجنسی جیسا ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ وہ دے رہے ہیں. اور وہ کیوں نہیں دے رہے یہ؟ اور نہ ہی آپ مارکیٹ میں جا سکتے ہیں. تو کیوں نہیں دے رہے؟ وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس پہ آپ جو ہے وہ عمل نہیں کر رہے. تو آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے پہ عمل کرنا یہ الزام تو آپ کے اوپر بھی آتا ہے کہ آپ نے معاہدہ توڑا، بڑے تواتر سے یہ حکومت لگاتی ہے. دوسرا یہ بھی ذرا کلیریفائی کیجئے گا کہ اگر آپ کی ہی حکومت رہتی، کنٹینیوٹی رہتی، یہ جو انسٹیبلٹی کا تاثر پیدا ہوا یہ نہ ہوتا، تو ہم کہاں پہ ہوتے یہ روپی ڈالر پیرٹی کے حوالے سے؟ دیکھ جی، پہلی جو الزام لگاتے ہیں وہ تو بہت کچھ اور بھی الزام لگاتے ہیں. وہ تو ملبہ جو ہے ہمارے پہ 10 مہینوں سے یہ پھینکنے کی کوشش کریں تو کبھی کوئی چیز 10 مہینے تک بھی کوئی ملبہ پھینکا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا پروگرام بالکل صحیح چل رہا تھا. ہم نے ایک پیٹرولیم 4 مہینوں کے لیے فریز کی تھی، اس کی قیمت جو تھی 466 بلین روپے تھی، جو میں نے گن کے دکھا دی تھی. ہم نے کس طریقے سے اس کو پورا کرنا تھا. لیکن چلیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے فریز لگائی تو وہ ٹھیک نہیں تھی، تو اس کی کاسٹ جو تھی وہ 100 بلین روپے ہر مہینے کی تھی. اس وقت آپ جناب اپریل میں یہ ہمارا پی ایس ڈی پی کو 100 بلین سے کم کرتے اور واپس پروگرام میں شامل ہو جاتے یا چلا دیتے پھر سے. تو اس میں تو یہ ابھی یہ بہانے بازی ہے. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی پھر، اور نہ ہی سسپینڈ ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا 2 سوالوں کے جواب دے دیں جو ہم نے دے دیے تھے، تو اس کو چھوڑ دیں. ابھی جو انہوں نے ہم ہوتے تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہماری جو ایکسپورٹ چل رہی تھیں وہ 28 سے 30% پہ گرو کر رہی تھیں. ہماری اکانومی 6% پہ گرو کر رہی تھی. ہماری جو انفلیشن تھی 12% پہ تھی، اور وہ سب سپر سائیکل کے بعد سپر سائیکل آ چکا تھا. تو ہمارا اس سال کے بیچ میں ایکسپورٹ ہوتی، جو گڈز اینڈ سروسز کی ایکسپورٹ ہوتی 45 بلین ہوتی. ہماری ریمیٹنسز اور آر ڈی اے جو 35 بلین ہوتا، 80 بلین کے ہمارے انفلوز ہوتے، اور 2.5 بلین ایف ڈی آئی ہوتا، 82.5 بلین. تو 75 بلین کی ہماری امپورٹ بھی ہوتی. تو ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کہ ہم ڈیٹ بھی اس میں سے پے کر لیتے. تو ہمارے نہ ہی اس میں گروتھ میں کمی آنی تھی، اور نہ ہی یہ انفلیشن اوپر جانی تھی، اور نہ ہی ان امپلائمنٹ اوپر جانی تھی. کیونکہ ہماری اکانومی چلتی ہوئی اکانومی تھی جس کو انہوں نے بگاڑ دیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا صورت نظر آ رہی ہے؟ آپ کی پارٹی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے فی الحال کہ آپ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے. تو ایک ایسی یہ گورنمنٹ آپ کو ایک ایسا معاہدہ دے کے جائے گی جس میں ڈالر ظاہر ہے مارکیٹ بیسڈ ہوگا. آپ نے بھی رکھا ہوا تھا، مارکیٹ بیسڈ ہی تھا اس زمانے میں بھی. لیکن اب جو ہے آپ اس صورتحال کو کیسے سنبھالیں گے؟ اکانومی کے بارے میں خود اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کے ہی منتخب کرتا ہے. وہ کہہ رہے کہ 2% سے بھی کم رہے گی گروتھ. 2% تو یہ تو بہت ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. یہ نیگیٹو گروتھ ہوگی. یہ اچھا، زیرو گروتھ ہوگی یا نیگیٹو ہوگی. تو یہ میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں. دوسری چیزیں ہم کیا کریں گے، ہم دیکھیں سیدھی جو بیماری ہے اس کو اٹیک کریں گے نا. اس وقت آپ کی بیماری یہ ہے کہ اس وقت پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، اور جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے زیادہ دیر رہے گی نہیں، اور نہ ہی یہ الیکٹ ہوگی. بیکاز جتنی بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں وہ یہ حکومت ہاری ہے، 75% ہاری ہے. تو وہ جس وقت آپ الیکشنز ہو جائیں گے اور ہماری حکومت آ جائے گی انشاءاللہ میجورٹی کے ساتھ آئے گی، تو ایک تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی. انویسٹر جو ہے وہ ایک قسم سے وہ واپس آنا شروع ہوگا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت فقدان ہے وہ ڈالر کا فقدان ہے، کہ ہمارے پاس کوئی ڈالر نہیں ہے تو ہماری امپورٹس جو ہیں وہ ہو نہیں رہی، اور ہماری اکانومی اسٹینڈ اسٹل پہ ہے. تو ہم نے پہلے آ کے وہ اقدام لینا ہے جس سے ہم ڈالر کی فراوانی کر سکیں. اور اس کے بیچ میں بہت پروگرامز ہیں جو کہ چند میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں.
لیکن باقی کافی پروگرام ہے جس کا ہم پوری پریپریشن کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کا ہمارا جو کرائسس تھا وہ 2018 میں بھی ہم نے فیس کیا تھا اور اس کو ہم نے سٹیبلائز اکانومی کو کیا تھا, اور آخری 2 سال ہمارے تھے وہ مطلب ایک روبسٹ ہماری گروتھ ہوئی. تو ابھی بھی ہمارے پاس پروگرامز ہیں جس کے بیچ میں ہم ظاہر ہے کہ ہم یہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں جائیں گے. ہم جو انٹرنیشنلی پاکستانیز ہیں اس میں عوام جو وہ لوگ ان کا اعتبار عمران خان میں بہت زیادہ ہے. عمران خان ان سے مدد لینے کی کوشش کریں گے. ہم جو ہے ایک وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنی ایل سیز جو ہیں اس کو ڈیفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے یہ جو ادارے ہیں ورلڈ بینک, ایشین بینک, آئی ڈی بی, ان کے سپورٹ سے, اور وہ 10 سے 15 بلین ڈالر کی ہم اس کو وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری اور بھی بڑی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اور یہ رشین آئل جو ہے ایکسپیڈائٹ کریں گے. 20-25 بلین ڈالر کا ہم نے ایڈیشنل پیسے لے کے آنا ہے ود ان 6 months. اچھا شوکت ترین صاحب, یقیناً روپیہ جب اسٹیبل ہوگا. جی شوکت ترین صاحب, آپ جو بات کریں یقیناً آپ نے کوئی پلاننگ کی ہوگی, لیکن ڈیفینیٹلی جس نہج پہ اس وقت ہماری معیشت ہے مشکلات تو ہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مشکلات آپ کو اگر آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آتے ساتھ ہی پیش آئیں گے, اور کیسے آپ ان سے نمٹیں گے؟ دیکھیں کہ جو مشکلات ہیں وہ تو آپ کے سامنے آ گئی ہیں نا. یہ سب کو ہمیں فیس کرنی پڑیں گی. انفلیشن اب ہائپر انفلیشن ہوگی. آپ دیکھیں گے یہ ابھی جو انفلیشن جو ابھی آئی ایم ایف کے پروگرام جو یہ ابھی کرنے جا رہے ہیں اور ان کی جو ایک قسم کنڈیشنالٹیز, تو یہ آپ کی ایس پی آئی جو ہے یہ 45 سے 50% تک پھر چلی جائے گی. اور آپ کی جو سی پی آئی ہے وہ پہلے 27 پہ گئی تھی, ابھی تو میرے خیال میں 30% سے اوپر چلی جائے گی. تو یہ پہلے تو سب سے بڑی یہ ہوگی. دوسری یہ ہے کہ اکانومی کو پھر سے ہمیں نے سٹارٹ کرنا ہوگا, تاکہ ان امپلائمنٹ ہے جو اس وقت جو ٹیکسٹائل کہہ رہی ہے 5 سے 7 ملین ہمارے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں, باقی انڈسٹریز کہہ رہی ہیں, اس کو ہمیں روکنا ہوگا, کم کرنا ہوگا. اور جو یہ اس دن عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں 3 سال لگے اکانومی کو ریوائیو کرنے میں, انڈسٹری کو چلانے میں. اب آپ کو کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کو حکومت ملے تو کتنے عرصے میں انڈسٹری ریوائیو ہو سکتی ہے, دوبارہ چل سکتی ہے, پازیٹیو گروتھ آئے؟ دیکھیں جی ریوائیول دیکھیں جی شروع میں 3-6 مہینے میں تو نہیں ہوگا. یہ ریوائیول کم از کم 1.5 سال تو لگے گا. پہلے 3 سال تو نہیں لگے ان کو, 2 سال جو ہے, 2 سال کے بعد تیسرا سال جو تھا 5.74% تھا اور چوتھے سال 6% تھا. تو 2 سال لگے. اس میں سے 1 سال تو آپ نکال دینا, وہ کووڈ کا تھا. تو کووڈ کو آپ نکالیں تو انہوں نے تقریباً 1-1.5 سال میں اکانومی کو کھڑا کر دیا تھا. تو اس دفعہ بھی یہی ہے کہ 1.5-1 سال تو ضرور لگے گا. اچھا, تو یہ بتائیے گا کہ اب ہم یہ حکومت ہے یہ غلطی کہاں کر رہی ہے؟ پہلی غلطی تو یہ انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں نا وہ شیر آیا والا جو انہوں نے رٹ لگائی کہ بھائی آتے انہوں نے, کیونکہ ان کے اور تو کہنے کو کچھ تھا نہیں. ہماری پرفارمنس جو ان کو سامنے آئی وہ اکنامک سروے میں وہ بہت اچھی تھی. تو یہ اور کیا کرتے, تو انہوں نے کہا ہو ابھی یہ جو 9 مہینے میں جو ہوا تو ہوا, 3 مہینوں میں جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ ان کو کوئی تقریباً 3.8 ٹریلین روپے جو ہے زیادہ ان کو قرضہ لینا پڑے گا. حالانکہ 9 مہینے میں 2.6 ٹریلین تھا, اور انہوں نے کہا جی 3 مہینے میں 3.8 ٹریلین اور لینا پڑے گا. انہوں نے کہا جی 9 مہینے میں 13.2 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, یہ 12 مہینے میں 22 بلین ہو جائے گا. جب یہ ایسی انہوں نے ارریسپانسبل باتیں شروع کی تو مارکیٹ جو ہے وہ ایک دم وہ ٹیل سپل میں چلی گئی, وہ ڈر گئے. اور آئی ایم ایف بھی ڈر گیا. انہوں نے کہا یہ تو ہمیں غلط باتیں بتا رہے تھے یہ شوکت ترین ان کو, حالانکہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے کیونکہ بعد میں نمبرز وہی آئے. تو اب جب یہ ان کی ایک دفعہ جب جو انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ ایک دم مطلب چلا جاتا ہے ایک مارکیٹ سے, اس کو واپس لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس دوران کے بیچ میں انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ دیر لگائی یا آئی ایم ایف نے ان کے ساتھ دیر لگائی, اور جو انہوں نے ان کے ساتھ جو انہوں نے اپنے معاہدے کیے, پھر سے جو معاہدہ کیا وہ اتنے سخت شرائط تھیں کہ وہ ان کو پورا کرنا مشکل ہونا شروع ہو گیا. انفلیشن بڑھ گئی, ان امپلائمنٹ بڑھ گئی. اب اسی چکر میں پھر انہوں نے ایک دم ایک سٹیپ پیچھے لے لیا. 4 مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک وہ آئی ایم ایف سے معاہدہ جو ہے آگے چل نہیں رہا. اس سے اور پھر ایک انسرٹینٹی ہوگی.
اور پھر سب لوگوں نے لنک کر دیا کہ جب تک IMF کا پروگرام آپ سائن نہیں کریں گے ہم پیسے نہیں دیں گے. تو یہ جو ہے یہ ان کے اپنے جو کرتوت ہیں ان کی وجہ سے یہ ہمیں ادھر لے کے آ گئے. بہت بڑا ترین صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا پالیسی فیلئر نظر آیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ایک بات کرتے رہے اور اس طرح کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی انہوں نے کہا کہ روپیہ یہاں پہ ہوگا، روپیہ وہاں سے کہیں نیچے چلا گیا. اتنے بڑے پالیسی فیلئر سے بچا جا سکتا تھا؟ بالکل بچا جا سکتا تھا. دیکھیں جی پہلے تو ان کو ہیوملٹی دکھانی چاہیے تھی کہ بھائی یہ لوگ جو کر کے گئے ہیں وہ کام برا نہیں کر کے گئے، اسی کو پک کرتے، اسی کے اوپر بلڈ کرتے. اور وہ جو ہمارا جو ان کا منترا تھا کہ جی انفلیشن زیادہ ہی، تو کوشش کرتے اس جس در ہم انفلیشن چھوڑ کے گئے ہیں اس سے کم کرتے. ہم جب کہہ کے گئے ہیں کہ روس سے آپ تیل کو لینا چاہیے جا کے لیتے. اس میں کوئی بڑا پن نہیں ہے کہ اگر جو اچھی چیز ہو رہی ہے وہ نہ کی جائے. انہوں نے ہر وہ چیز جو ہماری جو پازیٹیو ہو رہی تھی اس کو نگیٹ کرنے کے لیے پھر کوئی پالیسیز جو ہیں اس کے اوپر جو ہے ایک قسم سے ریگریسو وہ ایکشنز لیے. اس سے یہ ہے کہ ایک جب ٹیل جانے سلپری سلوپ پہ گئے تو پھر ڈار صاحب بھی آ گئے. جب ڈار صاحب آئے تو اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ کہتے کہ یار وہ جو ملبہ ڈالنا تھا وہ مفتاح پہ ڈال دیتے اور اس کے بعد کہتے کہ جناب مفتاح صاحب تو پہلے ہی رو رہے ہیں، ایکسچینج ریٹ ہے جی تو وہ تو رو رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو یہ تو اب انہوں نے تو ان کو رلا دیا ہے. بیکاز انہوں نے تو بڑکے ماری تھی نا کہ جی میں آنکھ میں آنکھ ڈال کے IMF کو یہ کہہ دوں گا، ریٹنگ ایجنسی کو میں اپنی زبان میں سمجھا دوں گا، ڈالر کو میں جناب 200 سے نیچے لے کے آ جاؤں گا. تو پھر آئی ڈونٹ کیئر. تو جب ایسی باتیں کریں گے تو پھر تو اس کا جو لیکن ترین صاحب آپ سے بھی ایک مجھے یاد ہے کہ جب آپ وزیر خزانہ سے تو آپ نے بھی بڑے کانفیڈنس سے کہا تھا کہ ہم سمجھا لیں گے IMF کو، ہم سمجھا لیں گے، ہم IMF سے بات کر لیں گے. کانفیڈنس تو آپ کا بھی کافی رہا ہے. کیا یہ کانفیڈنس آج بھی اب اس ڈیبیکل کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ جب آپ کو ڈیل کرنا پڑے تو آپ اسی کانفیڈنس کے ساتھ ڈیل کر سکیں گے؟ دیکھیں جی میں نے جب یہ کہا تھا ہم ان کو سمجھا دیں گے، وہ اس وقت تھا جب میں شروع میں آیا تھا اور میں نے دیکھا تھا $500 ملین انہوں نے لے کے اور انہوں نے 700 ارب روپے کی ایگزمپشنز وہ کر لی تھیں، ایگری کر لی تھیں ٹیکس ایگزمپشنز کے، وہ ہم ہٹا دیں گے. انہوں نے کہا تھا 5 روپے یہ 4 روپے 95 پیسے جو ہے ہم بیس ریٹ الیکٹریسٹی کا بڑھا دیں گے اور اسٹیٹ بینک کی ہم بالکل ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ کر دیں گے. میں نے کہا میں ان سے بات کر کے سمجھا. اس وقت مجھے یہ معلوم تھا کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ ہمیں 3-6 مہینے تک ہم جو بیسکلی جو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے تو وہ ہو سکتی ہے. اور میں نے کسی وقت بھی ان کے ساتھ نیگوشیشن نہیں توڑی تھی، میں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا رہا تھا اور ان کے سے وہی کیا میں نے 700 سے 350 پہ کیا. وہ جو 4 روپے 95 پیسے اس کو 250 پہ لے کے آیا اور ہم نے اس اسٹیٹ بینک میں بھی رد و بدل کر کے کر دیا. لیکن آپ جو اگر کہیں گے آئی ڈونٹ کیئر اور اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو وہ پھر اچھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ لوگ بھی ادارے ہیں نا. بالکل. اچھا ترین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اب ایز این اکانومسٹ اب بیسٹ کیس سینیریو کیا ہے؟ IMF سے ڈیل ہو جائے گی، ہمیں پروبیبلی سعودیز بھی پیسے دے دیں، ہمیں کچھ اور بھی چائنیز بھی شاید کچھ ریلیز کر دیں رول اوور کے صورت میں یا کچھ نئے بھی دے دیں. بیسٹ کیس سینیریو آپ کو کیا بنتا نظر آ رہا ہے ٹورڈز دی الیکشن، ٹورڈز دی اینڈ آف دی گورنمنٹ، اگر ہم فرض کر لیں کہ اگر پہلے نہیں بھی ہوتے؟ دیکھیں جی آپ فرض نہ کریں نا، آپ میرے سے بیسٹ کیس آپ پوچھ رہے ہیں نا. بیسٹ کیس یہ ہے کہ یہ اگریمنٹ جو کرنا ہے انہوں نے IMF سے ضرور کر لیں، لیکن اس کے بعد یہ تو ان کے لیے ورسٹ کیس ہوگا پولیٹیکلی. چلے جائیں. اچھا شوکت ترین صاحب ابھی تو وہ ابھی بھی ورسٹ کیس ہوگا اگر یہ چلتے رہے اس طریقے سے اور اگلے 3 مہینوں میں اور انفلیشن بڑھ گئی 50% پہ ہو گئی اور وہ ان کے لیے اور بھی ورسٹ کیس ہوگا. بالکل. تو اس کو چاہنا چاہیے اور جو نئی جو انٹرم گورنمنٹ آئے ان کو چاہیے کہ وہ ایک قسم سے سٹیبلٹی لے کے آئیں. اس وقت جو ہے لوگ جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا وہ ایک قسم سے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. اچھا شوکت ترین صاحب ابھی یہ خبر آئی ہے کہ IMF کا جائزہ وفد 31 جنوری سے 9 فروری تک مذاکرات کرے گا اور اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر $1 ارب کی قسط دی جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں IMF سے ڈالر آنے کے بعد اگر پروگرام بحال ہو جاتا ہے تو کیا مشکلات حل ہو جائیں گی؟ نہیں جی مشکلات تو زیادہ ہوں گی آپ کی. یہ جو IMF کا پروگرام ہے اس میں وہ ٹیکسز بڑھا ہے. دیکھیں جی ابھی 280 بلین ٹیکسز کی یہ بات کریں، یہ 280 بلین والا ٹیکس ہے نہیں.
آپ کا اس وقت جو گیپ ہے وہ اس وقت ایگزسٹنگ گیپ 700-800 بلین کا ہے، اور آپ کا جو اس وقت جو ڈیٹ سروسنگ ہے کاسٹ ہے وہ تقریباً 3.9 ٹریلین آپ نے بجٹ کیا تھا، وہ 5000 ارب تک چلی جائے گی، 1100 ارب وہاں کا گیپ ہے. تو یہ جو گیپ ہے آپ کا، آپ کے خیال میں 300 ارب سے وہ خوش ہو جائیں گے. یہ منی بجٹ کی شروعات ہیں ابھی، تو یہ بڑھتا ہی جائے گا، بیکاز ظاہر ہے وہ آپ کو اتنا لیور تو نہیں دیں گے کہ آپ مطلب کوئی 1000 ارب کی چھوٹ دے دیں آپ کو. تو یہ اب ہوگا یہ کہ اس سے جب یہ 1 بلین آپ کو دے دیں گے، 1.2 بلین ڈالرز، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، سعودی عربیہ، چائنا، یہ باقی میں بھی یو اے ای آلسو 1 بلین ڈالر وہ جب دے دیں گے تو 4-5 بلین 6 بلین ڈالر اگر آپ کے پاس آ جائے گا تو ایک قسم سے کرنسی میں ذرا تھوڑی سٹیبلٹی آئے گی. آپ کا یہ جو پہیہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہو جائے، کیونکہ امپورٹس وغیرہ جو ہیں وہ فراوانی سے آنا شروع ہو جائیں گی، یا ایٹ لیسٹ جو مال پھنسا ہوا ہے یہ کم از کم جو ہے یہ ریلیز ہو جائے گا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت تو بہتر ہو جائے گی لیکن عام آدمی کی مشکلات بڑھ جائیں گی؟ وہ تو بالکل بڑھ جائیں گے، میں پہلے بتا چکا ہوں. یہ تو ان کے لیے نہ یہ اگل سکتے ہیں یا نہ نگل سکتے ہیں. یہ ایسی جگہ پھنس گئے ہیں یہ آ کے، اور یہ اپنی وجہ سے پھنسے ہیں. یہ کسی نے ان کے لیے، یا دنیا کی معیشت میں کوئی بہتری آ رہی ہے، مطلب جو انٹرنیشنل جو پرائس سائیکل ہے وہ نیچے ہی جا رہا ہے، تو یہ جو ہیں یہ اپنی ہی جو انہوں نے چیزیں کی ہیں اس کی وجہ سے پھنس رہے ہیں. پولیٹیکل ہماری جو انسٹیبلٹی ہے اس وقت کی جو سچویشن ہے، ترین صاحب آپ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں IMF سے، کیا یہ بھی فیکٹر ان ہوتی ہے کہیں؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھیں، IMF تو آپ کو یہی کہے گا کہ آپ کے پولیٹیکلی سٹیبل حالات ہونے چاہیے، بٹ وہ اس کو وہ کوئی ایشو نہیں بناتے. یہ آپ کے اپنے لیے اکانومی کے لیے ایک بڑا اسینشل آئٹم ہے کہ آپ کے جو دیکھیں جی پولیٹیکل سٹیبلٹی کا کیا مطلب ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو دیکھیں انویسٹمنٹ جب تک نہیں ہوگی اکانومی تو اکانومی جو ہے گرو نہیں کرے گی. انویسٹمنٹ کون انویسٹ کرتا ہے؟ انویسٹر کرتا ہے. انویسٹر کیا چاہتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ جو حالات کیسے ہیں، پولیٹیکل حالات کیسے ہیں، یہ حکومت رہے گی نہیں رہے گی، ہم اگر انویسٹ کریں تو کہ ہمارا جو ہے انویسٹمنٹ وہ ڈوب تو نہیں جائے گی. تو انویسٹر کے لیے جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ اسینشل ہوتی ہے. تو وہ جو ہے وہ اب وہ دیکھ رہے. اچھا پھر یہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جب ان کے بائی الیکشنز ہوئے اور یہ بائی الیکشنز بھی ہار گئے تو بالکل ایک قسم کے ناٹ اونلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی، لیکن جو انویسٹر ہے وہ بالکل ایک قسم سے انسیکیور ہو کے اس نے انویسٹ کرنا بند کر دیا. اور چند انویسٹرز تو ایسے تھے جو پیسے لے کے واپس لے جانا شروع ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا دسمبر میں ہماری FDI جو تھی وہ نیگیٹو تھی. اچھا شوکت ترین صاحب، سری لنکا نے ملک کو اس وقت ڈیفالٹ قرار دیا تھا جب پیٹرولیم مصنوعات کا جہاز بندرگاہ پر کھڑا تھا اور پیسے نہیں تھے ادائیگی کے لیے. خدا نہ خواستہ ہم پر تو وہ وقت نہیں آ سکتا، کیونکہ کچھ ریومرز ہیں کہ اگلے ماہ شاید پیٹرول کی قلت ہو جائے. اس حوالے سے لوگوں میں بھی بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے. نہیں، میرے خیال میں اس وقت وہ حالت تو نہیں ہے، اور نہ ہی میرے خیال میں جو آپ کے دوست ممالک ہیں وہ آپ کو یہ ہونے دیں گے. میرا اپنا ویو یہ ہے کہ اس وقت جتنا ہم خراب ہو چکے ہیں وہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ ہے کہ اس میں بعید نہیں ہے کہ اگر آپ بالکل ابھی بھی جو کہ عقل کے ناخن نہیں لیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ترین صاحب، آپ کے ذہن میں اسٹرکچرل ریفارمز کا بھی کوئی پیکج ہے کہ جب آپ آئیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ٹھیک کرنی ہیں اور بڑی لانگ اوور ڈیو ہیں، آپ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ بالکل 100%. اچھا ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت ترین صاحب تو اپنا پلان وہ کر رہے ہیں ہم سے ڈسکس، ان کے ذہن میں تو ہیں چیزیں، لیکن اس حکومت کے لیے اب فوری طور پر کیا چاہ رہا ہے؟ اب IMF کا جائزہ وقت تو آ رہا ہے، شرائط تو انہیں ماننی پڑیں گی IMF کی، لیکن اس کے نتیجے میں ان کو سیاسی طور پر نقصان اٹھانا دیکھیے اب آپ کے سامنے چیزیں بالکل کھلی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تھا اکانومی کے بارے میں، آپ ایک زمانہ تھا جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت پیٹرول کی پرائسز سال بسال بدلتی تھی. پیٹرول کی پرائسز بجٹ کا حصہ ہوتی تھی، لیکن پھر بجٹ کا حصہ نہ رہیں اور پھر اس میں صورتحال بدلتی گئی. اب نمبرز جتنے سامنے آتے ہیں، ان نمبرز کی روشنی میں آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس حکومت کے لیے یا عوام کے لیے یا آئندہ حکومت کے لیے، یعنی وہ حکومت جو فرض کریں اکتوبر میں الیکشن ہوتا ہے
اس کے بعد جو حکومت بنے, چاہے وہ پی ٹی آئی کی بنے, چاہے وہ پی ایم ایل این کی بنے, چاہے پیپلز پارٹی کی بنے, کسی کی بھی بنے, آئندہ آپ کے 2 سال اب سے جب یہ ایک دفعہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد سے کم 2 سال بہت مشکل کے ہیں. آپ سوچیں گے کہ 2 سال بعد کیا ہوگا, 2 سال بعد ہمیں عادت ہو جائے گی اس کی ان مشکلات. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم سٹرکچرل ریفارمز نہیں کریں گے, اپنے اندر ہم نے بہت ساری تبدیلیاں کرنی ہیں, اپنے لائف سٹائل کو بدلنا ہے, ہماری اشرافیہ نے بہت کچھ ہمارے ساتھ کر دیا ہوا ہے, اس کو انڈو کرنا ہے, ہمیں اپنی اناؤں کے خول سے باہر نکلنا ہے, اور سب سے پہلے ہمیں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم کرنی ہے, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ختم کرنے کا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم کرنے کا سیدھا راستہ یعنی صراط مستقیم الیکشن ہے. تو لہٰذا یہاں سے اس برج سے گزر جائیں, گھبرائیں نہ. میرا پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ گھبرا رہے ہیں الیکشن سے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ایک بریک ہم لے لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ملکی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ملکی سیاسی منظرنامے کی بات کرتے ہیں, جہاں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی والوں سے کہہ کر تھک گئے کہ ابھی کام کرنے دیں, اسمبلی نہ توڑیں, لیکن ان کی بات ہی نہیں مانی گئی. خان صاحب کے قریب افراد نے ہی پارٹی کی جڑ کاٹی, ان میں سے ایک پکڑا گیا, اگر پہلے پکڑا جاتا تو ٹھیک رہتا. خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے نا, بس وہ سرو لے گئے ساری پارٹی. اور میں نے کہا تھا کہ یار آپ کو 25 مئی یاد ہے, آپ نے ضرور دوبارہ بار بار آزمانا ہے, جو آزمائے ہوئے ہوں تو اس طرح نہیں کرتے. اور 3-4 بندوں کی وجہ سے, ایک تو بیچارہ مینوں دا بڑا افسوس ہے کہ پہلا پھڑیا جاتا تے اسی ساڈا کام ٹھیک ہو جانا سی. کہ یہی لوگ جی ہونے تروڑو ہن کتھے ہو بھائی. کو ان لوگوں نے غلط گائیڈ کیا. اور اس سے پہلے مسلم لیگ ہاؤس لاہور میں جنرل کاؤنسل اجلاس ہوا, جس میں چودھری شجاعت حسین کو پارٹی صدر کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا, اور ان کی جگہ انہی کے بھائی چودھری وجاہت حسین کو صدر منتخب کر لیا گیا. اس انتخاب پر طارق بشیر چیمہ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی اور مسلم لیگ ہاؤس میں ہونے والے چناؤ کے عمل کو غیر قانونی قرار دیا. دوسری طرف پی ٹی ایم کے بڑوں کی آج ایوان وزیر اعلیٰ میں بیٹھک ہوئی, جس میں انتخابات سمیت مختلف امور زیر بحث آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جاری سیاسی ہنگامہ خیزی میں صدر مملکت نے ایک بار پھر مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا ہے, لیکن اس بے بسی کا اظہار بھی کیا ہے کہ جب سیاستدان ہی مذاکرات کے لیے نہ بیٹھنا چاہیں تو کتنی بار انہیں کہیں کہ مذاکرات کے لیے بیٹھیں. حبیب صاحب, چودھری پرویز الہی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے قریبی 3-4 لوگ ہیں جو جڑیں کاٹ رہے ہیں, ایسے ہی خیالات کا اظہار کچھ عرصہ قبل ایک پارٹی رہنما نے بھی کیا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں دال میں کچھ تو کالا ہے. دیکھیے ہمارے ایک اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ اسمبلی کیوں توڑی, ٹھیک ہے نا. دیکھیے ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ سیاست, وکالت اور صحافت کمزور دل آدمی کو نہیں کرنی چاہیے. اچھا, بات یہ ہے کہ کمزور دل آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ میں کمزور دل اس میں وہ کہہ رہا ہوں جو خود چودھری پرویز بڑے ادب کے ساتھ. اچھا, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جو کمزور دلی ہے نا, اس کے لیے ہمیشہ سٹیٹس کو بڑا اچھا لگتا ہے, وہ کوئی نیا رسک نہیں لینا چاہتا, وہ کوئی کسی انیوژل چیز میں نہیں جانا چاہتا. میں وہی عرض کر رہا ہوں, کسی انیوژل چیز میں نہیں جانا چاہتا, اس کے نزدیک ساری چیزیں چلتی رہیں تو وہی اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے ایک یوزل اپروچ, اور میرا خیال ہے کہ ہر آدمی کی اپروچ ہوتی ہے, کمفرٹ زون میں رہتے ہیں. جو سیاستدان ہیں, جتنے بھی بڑے سیاستدان ہیں, وہ ہمیشہ اسی طرح کے فیصلے لیتے ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑے کنٹروورشل فیصلے ہیں. مثال کے طور پہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ان کے بعض ہم اثر تھے, وہ کہا کرتے تھے, جو ظاہر ہے دوسری سائڈ کے تھے, وہ کہا کرتے تھے قائد اعظم ضدی ہیں, لیکن قائد اعظم کی وہ ضد جو تھی وہ ضد نہیں تھی, وہ استقامت تھی. اسی طرح بھٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنا بھی آپ لٹریچر پڑھیں, بھٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ ایسے کیا, یہ فیصلہ ایسے کیا, لیکن بہت سارے فیصلے جوشیلے تھے, اور فیصلے انہی کے ساتھ ہیں. نواز شریف صاحب کی آپ دیکھ لیجئے, کئی جگہ آپ کو دلیرانہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور کیلکولیٹڈ رسک لینے پڑتے ہیں, سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. اور اس پرٹیکولر کیس میں بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو خالصتاً عمران خان صاحب کا ہے, اور اگر وہ 3-4 لوگ, وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کی غلط رہنمائی کی جاتی رہی, خان صاحب کو گمراہ کیا. چلیے اگر وہ 3 لوگ اتنے افیکٹو تھے تو یہ جو 30 عقل مند تھے یہ کہاں تھے؟
बात तो ये है, ये 30 भी तो वही बैठे हुए थे ना। लेकिन हो सकता है कि खान साहब उन 3-4 लोगों की ज्यादा सुनते ऐसा ही ये हर लीडर के बारे में कहा जाता है, हर लीडर के बारे में यही कहा जाता है। इवन चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में कहा जाता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब वो 4-5 बंदों की बात सुनते हैं ना जी, बाकी किसी की नहीं सुनते। होता भी यही है, तो बड़े लीडर्स जो हैं उनके बारे में सबके बारे में यही अच्छा, बात कही जाती है। अच्छा। तो इस पर्टिकुलर केस में देखिए, असेंबली का टूटना, पंजाब असेंबली का टूटना, ये दो धारी तलवार है, ये इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये उल्टा पड़ जाए, मिसाल के तौर पे माफ कीजिएगा, अगर ये उल्टा पड़ जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी वजह से इलेक्शन हार जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में खान साहब ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए खदशा जाहिर किया है कि धांधली होगी। जी धांधली होगी, लेकिन धांधली के नताइज क्या हो, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ। अगर वो उसका मबलग नतीजा ये होता है कि पीटी हार जाए तो बहुत ही खौफनाक नतीजा है। ठीक है, इसका मतलब है कि खान साहब ने ये फैसला जो किया था ये उनके लिए उनका वाटरलू साबित हो गया कि जहां पे आके वो शिकस्त खा गए। लेकिन अब इसकी फ्लिप साइड देखें कि अगर पीटीआई जीत जाती है इलेक्शन, फिर क्या होगा? सूबाई असम्बलियां, 2 सूबाई असम्बलियों को इलेक्शन जीत जाती है और यहाँ पे उसकी दस्तूरी हुकूमतें कायम होती हैं, और उसके बाद फिर जैसे पीडीएम चाहती है कि जनाब कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है वो बाद में हो, तो जब वो बाद में होगा तो उस वक्त यहाँ पर एक हुकूमत होगी, ताज़ा दम हुकूमत होगी, इलेक्शन ये जीत चुके होंगे, और उस जीते हुई हुकूमत, जीती हुई पार्टी की जो इलेक्शन कैंपेन होगी उसका आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वो क्या होगी। तो लिहाजा उस वक्त पीडीएम के लिए मुश्किल होगी, सूरत हाल होगी, या ये मुश्किल सूरत हाल होगी। देखिए ये हमेशा से, तो इस बात का इदराक क्या पीडीएम वालों को नहीं है? देखिए बात ये है कि उधर भी तो सियाने लोग बैठे, उधर भी तो वो भी तो खेल रहे हैं ना, वो भी, उन्होंने भी तो पॉलिटिक्स करनी है ना। तो लिहाजा हमें इस वक्त इत्तफाक ऐसा है कि इमरान खान साहब ने जब से ये इक़्तिदार से निकले हैं 9 अप्रैल के बाद, पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स है उसमें इनिशिएटिव इमरान खान साहब के पास है। वो इनिशिएटिव ऐसा लगता है बज़ाहिर, जो कमजोर दिल हजरात हैं उनको ऐसा लगता है कि असेंबलियां टूट जाने के बाद वो इनिशिएटिव हुकूमत के पास चला गया है। ऐसा ही लग रहा है ना कि हुकूमत ने जनाब फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया, अच्छा जी ये कर लिया, अच्छा बाज जराए से खबरें चलने लग जाती हैं और किसी हद तक उनमें सदाकत भी होती है कि जनाब इमरान खान साहब की सिक्योरिटी कम की जाएगी, अब या ये होगा या वो होगा। अब ये सारी खबरें तो आनी है, ये ओखली में सर दें कि आप धमकों से धमकों से आपको डरना नहीं चाहिए। तो लिहाजा पॉलिटिक्स का चौधरी साहब को हौसला रखना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। नागुज़ीर नतीजा नहीं, चौधरी साहब घबराने वाले नहीं है। और मेरा ख्याल है गिले शिकवे क्यों कर रहे हैं? वो गिले शिकवे बस ये है ना कि एक डिफरेंट ओपिनियन है और अभी तक वो एक डिफरेंट पार्टी भी है। लिहाजा ये बात, ये जो काफ लीग में जो आज हुआ है, चौधरी शुजात हुसैन साहब को पार्टी सदारत से हटाया गया है और वजाहत हुसैन साहब को सदर मुंतखब किया गया है, इससे क्या होगा? देखिए चौधरी शुजात साहब जो है ना, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का हमेशा से चेहरा रहे और इन दोनों भाइयों की पॉलिटिक्स एक विफाक में करता रहा और एक सूबाई पॉलिटिक्स करता रहा। चौधरी परवेज इलाही साहब सूबे की पॉलिटिक्स करते थे और चौधरी शुजात साहब वहाँ करते थे। चौधरी शुजात साहब का एक बहुत ही गहरा एक रिश्ता था अवाम के मिजाज की उन्हें अंडरस्टैंडिंग थी। मैं उसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। जब जनरल परवेज मुशर्रफ हुक्मरान थे और इलेक्शन हुए 2002 के, उसके बाद एक दफ़ा ये मामला चला कि निसाब में कुछ तब्दीलियां की जाए और उस वक्त आगा खान बोर्ड से कुछ मामला चल रहे थे कि उनके साथ भी कुछ मिल के हम आगे बढ़े। अच्छा हुआ ये कि उसमें कुछ इस्लामी हमारी जो किताबों में से एडजस्टमेंट यूं की गई कि कुछ इस्लामी मज़ामीन को कम किया गया और कुछ दीगर हिस्सों को बढ़ाया गया। मैं अगर जाती तौर पे पूछे तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक थी बात। अच्छा। वो ठीक तज्जिया था कि हमने उर्दू अदब अगर पढ़ाना है तो उसमें मजहबी अदब का एक छोटा हिस्सा होना चाहिए हाँ। तो लिहाजा उन्होंने, खैर वो ज़माना था कि जिसमें सारी की सारी किताब तकरीबन मजहबी हो गई थी, जैसे आजकल भी थोड़ी सी ऐसे ही लगता है। खैर, तो हुआ ये कि उस ज़माने में मसला बन गया। हमारे एमएमए जो थी वो असेंबली में अपोजिशन थी, कायदे हिस्बे इख्तिलाफ जनाबे मौलाना फजल रहमान थे। तो मसला ये बन गया कि जनाब वही कि निसाब बदला जा रहा है, मुसलमानों की डायरेक्शन बदली जा रही है, नस्लों को ऐसा किया जा रहा है, फलां किया जा रहा है, सब अमेरिका करवा रहा है। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उस पूरे तूफान को जो उठ रहा था डिफ्यूज कर दिया, ये कह के कि मैं ऐसी किताबों को आग लगा दूंगा। अच्छा, ठीक है, वो पूरा तूफान जो था वो कम हो गया।
ٹھیک. اب یہ ہے چودھری شجاعت حسین صاحب کی انڈرسٹینڈنگ اور سیاسی بصیرت. ایک دفعہ مجھے انہوں نے کہا, بڑی ہی دلچسپ بات بتائی انہوں نے کہا, وقت کم ہے, مجھے بریک پہ جانا. جی, انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا افتخار چودھری صاحب کا مسئلہ جو ہے یہ حل ہو سکتا تھا. انہوں نے کہا ہاں حل ہو سکتا تھا. میں نے کہا کیسے؟ کہتے چائے کی پیالی پہ آپ بیٹھتے, چائے پیتے اور مٹی ڈال کے آ جاتے. میں نے کہا اچھا بڑی بات. کہتے یہ مسئلہ چائے کی پیالی سے باہر حل کرنے کی کوشش کی. اب چودھری شجاعت صاحب کی بصیرت کا یہ امتحان تھا, سیاسی بصیرت کا یہ امتحان ہے ان دونوں بھائیوں کی, کہ کیا چودھری صاحب کا فیصلہ درست تھا پی ایم ایل این کو جوائن کرنے کا, یا معاف کیجیے, اور یا چودھری پرویز الہی کا فیصلہ درست تھا پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کا. یہ سیاسی بصیرت. لیکن حبیب صاحب آپ نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ آپ چودھری پرویز الہی صاحب کو بڑا سیاستدان سمجھتے ہیں ان کے اس فیصلے کی وجہ سے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک رائٹ مومنٹ پہ عوامی سیاست میں قدم رکھا ہے. دیکھیے عوامی سیاست نہ چودھری شجاعت صاحب کا میدان رہی ہے نہ چودھری پرویز الہی صاحب کا اس معنی میں. تو چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک سیاست کے ایک نئے میدان میں قدم رکھ دیا ہے, ایک ٹرننگ پوائنٹ. اچھا حبیب صاحب, صدر صاحب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں ایک مرتبہ پھر سے, لیکن اپنی بے بسی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. کیا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں صدر صاحب؟ شیریں مزاری صاحبہ نے بھی ایک دو روز پہلے انہیں کہا کہ آپ اپنا اختیار استعمال کریں. اچھا کیا رول پلے کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کردار ہونا ادا کریں, مذاکرات ادا کرنے چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ تو ویسے کئی بار کہہ چکے ہیں. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ جو موقع ہے اس وقت رائٹ ناؤ, اس میں کون کس سے مذاکرات کرے؟ مطلب کیا پی ایم ایل این چل کے آئے اور زمان پارک میں عمران خان صاحب سے مذاکرات کرے, یا عمران خان صاحب تشریف لے جائیں اور وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے یا بلاول ہاؤس میں جا کے مذاکرات چلیے. اچھا جی ہم کہتے ہیں کہ سکھے کی میں بیٹھ کے مذاکرات کر لیں, ٹھیک ہے, بھیرا میں بیٹھ کے مذاکرات, انٹرچینج پہ مذاکرات کر لیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ مذاکرات کا ہمیشہ ایک ٹائم ہوتا ہے, ٹائم گزر. اب مذاکرات کیوں کریں گے؟ خواہ وہ پی ٹی آئی ہے, خواہ وہ ہمارے بہت سارے علماء سیاست جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے بات آگے بریک کا وقت ہو گیا ابھی, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب مذاکرات کا وقت ہے. اب پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی پوزیشن لے کے عوام کے پاس جائیں, اور صدر صاحب کو یہ بات پتہ ہے اسی لیے وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. صدر صاحب کو بھی اپنی بے بسی کا نہیں, انہیں وہ پولیٹیکل آدمی انہیں سمجھنا چاہیے. ایک بریک ہم لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کابینہ کے حوالے سے. 11 رکنی پنجاب کابینہ 9 بجے حلف لے گی, اس بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب کی نگران حکومت کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے اور 11 رکنی کابینہ کچھ ہی دیر کے بعد یعنی آج رات 9 بجے حلف اٹھائے گی. حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس لاہور میں ہوگی اور گورنر بلیغ الرحمان صاحب وزراء سے حلف لیں گے. حبیب صاحب, خیبر پختونخوا کابینہ کے بعد بالآخر اب پنجاب کابینہ بھی فائنل ہو گئی ہے اور حلف برداری کی تقریب ہونے جا رہی ہے. نام کون کون سے سامنے؟ دیکھیے اگر یہ کابینہ نام تو آپ دیکھ رہی ہیں کون سے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اگر خود پی ایم ایل این نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ یا حمزہ شہباز صاحب اگر خود بیٹھ کے نگران کابینہ بناتے تو بھی یہی نام ہوتے. اچھا جی, یہ شیئر کوئنسیڈنس ظاہر ہے, آپ اس کو ایک حسین اتفاق کہہ لیں. اور میں اگر اس کابینہ کو بارے میں ایک اپنا تصور پیش کرنا چاہتا ہوں. میں اگین یہ کوئی فیکٹ نہیں ہے, یہ تصور ہے, تصوراتی خاکہ, ایک خاکہ ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کابینہ کے نام دیکھ کے کہ نجم سیٹھی صاحب, ایک بڑے میڈیا گروپ کے مالک, اور محسن نقوی صاحب, یہ تینوں بیٹھے ہوں گے یا انہوں تینوں نے ایک کانفرنس کال کی ہوگی اور انہوں نے, میں تصورات, میں اگین یہ کوئی فیکٹ نہیں ہے, انہوں نے ایک دوسرے کو کال کی ہوگی اور وہ جو میڈیا گروپ ہے وہ کے جو اونر ہے انہوں نے کہا ہوگا یار محسن نقوی صاحب جو ہیں, یار محسن صاحب آپ ایسا کریں کہ ایک ہمارا نوجوان ہے اس کو آپ ذرا کابینہ میں شامل کر لیں. اچھا, وہ کون نوجوان ہے آپ بتائیں؟ کون نوجوان ہے مجھے نہیں معلوم. بلال افضل صاحب. اچھا اسی طرح نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہوگا یار محسن, یار وہ ایک میری طرف سے ایک نام ہے, وہ نام جو ہے وہ کون سا ہے؟ تمکنت کریم. اچھا, میں تو محض تصور کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح ہمارے ہم اثر اور ہمارے بڑے ہی محترم, ٹھیک ہے, وہ بہت بڑے صحافی ہیں جن کو میں لک اپ کرتا ہوں,
اور ایک زمانے میں تو اتنا زیادہ آئیڈیالائز کرتا تھا, اب بھی انہیں میں بہت ان کو آئیڈیالائز کرتا ہوں. انہوں نے بھی فون کیا ہوگا محسن نقوی صاحب, یار محسن بھائی آپ کے خیال میں کس کس کو وزیر, کس کس کو کیا وزارت دے رہے ہیں؟ یہ میں صرف تصور کی کہانی بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کس کس کو وزیر بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ میرے بھائی کو بھی وزیر بنا لیں. اچھا, تو وہ کون؟ سب اب آپ خود ہی بتا رہے ہیں, عامر میر صاحب. اچھا, عامر میر صاحب. اچھا, اس کے بعد یہ سوچا گیا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے قریب ترین جو لوگ ہو سکتے ہیں وہ کون کون ہو سکتے ہیں افسروں میں, سرکاری افسروں میں. تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ مجھے لگتا ہے اگر مطلب ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب نے نہ کال کی ہو, لیکن ان کے حمزہ شہباز صاحب نے بتایا ہو یا کسی اور نے, یا ہو سکتا ہے محسن نقوی صاحب کو خود پتا ہو کہ جناب یہ 2-3 لوگ تو بہت اچھے, مثال کے طور پہ نسیم صادق صاحب. اچھا, اسی طرح انہوں نے سوچا ہو کہ لاہور کے حوالے سے جو شہباز شریف صاحب سب سے زیادہ جس پہ ڈیپینڈ کرتے تھے اس شخص کو تو وزیر داخلہ ہونا چاہیے صوبے کا. ٹھیک ہے, وہ کون ہے؟ امین وین صاحب. اچھا, ٹھیک ہے, جو سابق سی سی پی او لاہور رہے ہیں. تو یہ جو اچھا اب کچھ بزنس کی بھی ہونی چاہیے لوگ. ٹھیک ہے, اب بزنس کے جو تعلقات ہیں, ٹھیک ہے, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک بہت بڑے, اچھا ایک بہت بڑی ایسوسی ایشن ہے, ٹھیک ہے, ٹیکسٹائل کی. اچھا, اس کے بڑے سرپرست ہیں, آپ یوں کہیے کہ اس کے مدار المہام ہیں, اور ان کے اور محسن نقوی صاحب کے بھی بڑے اچھے ریلیشن ہیں. تو انہوں نے بھی محسن نقوی صاحب کو کہا ہوگا کہ نقوی صاحب آپ نے وزیر رکھنے ہیں تو پھر آپ کس کس کو رکھ رہے ہیں؟ انہوں نے 2-4 نام بتائے گا, انہوں نے کہا کہ فلاں کا بھی پیغام ہے, فلاں کا بھی پیغام ہے. ان کا کوئی گنجائش ہے, ان کا جو کہا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے گنجائش, ہاں جی آپ بتائیں, حکم کریں. تو انہوں نے ایک نام دیا ہوگا, وہ نام کون سا ہے؟ ایس ایم تنویر. ٹھیک ہے, اب اسی طرح ختم ہو رہا ہے, صاحب ذرا شارٹ کریں پلیز, جس طریقے سے آپ یہ دیکھیے میں تو تصوراتی کہانی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح کچھ اور نام بھی ہے, لیکن اب آپ کے پاس وقت کی قلت ہے, جن کے بارے میں عرض کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ وہ کہاں سے آئے. لیکن یہ اس کابینہ کو غیر جانبدار کابینہ کہنا یا نگران کابینہ کہنا مجھ فقیر کے لیے بہت مشکل ہے. اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو پھر پی ٹی آئی والوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ دیکھیے, بس پی ٹی آئی والے اپنا کام خود جانے. میں تو پاکستان میں سیاسیات کا ایک چھوٹا سا پاکستانی سیاسیات کا طالب علم ہوں. اس کابینہ کو غیر جانبدار رکھنا, خود کو غیر جانبدار رکھنے کے لیے بہت کچھ کر کے دکھانا ہوگا. محسن نقوی صاحب کا بہت بڑا امتحان ہوگا, محسن نقوی صاحب کے کندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. اور میں آپ کو لاسٹلی ایک عرض کروں, ایک تو لاہور کی ایلیٹ کا اس سے اچھا انتخاب کوئی نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ نے کے بعد.